बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन करम, आज के दिन का एक खास अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। जो शख्स भी आज के दिन ये बिल्कुल मुख्तसर सा अमल कर लेता है, बड़ी से बड़ी हाजत भी एक ही दिन के अंदर पूरी हो जाती है। और ये सिर्फ एक दिन का अमल है, बार बार आपके वज़ाइफ करने की जरूरत नहीं होगी। ये आपकी जिंदगी की हर मैदान में आपको कामयाब करवाने वाला, एक दिन के अंदर आपकी बड़ी से बड़ी हाजत जिसको आप समझते हैं कि ये नामुमकिन है, वो आपकी हर नामुमकिन चीज भी मुमकिन में बदल जाती है। बस ये अमल करने की देर है। अमल को जरा तवज्जो के साथ समझिएगा। बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है, लेकिन इस अमल की तासीर और ताकत बहुत ज्यादा है। और ये अमल जो बंदा एक मर्तबा कर लेता है, वो बंदा खुद तो माला माल हो जाता है, इसके घर वाले भी इस अमल की बरकत से माला माल हो जाते हैं। और खास करके कर्जे से निजात के लिए जो शख्स कर्जे की अदायगी के लिए ये अमल तीर बा हदफ है। एक दिन के अंदर गायब से ऐसा इंतजाम होता है कि बंदा खुद हैरान हो जाता है। और दूसरी चीज ये कि दुश्मनों से आपकी हमेशा के लिए जान छूट जाती है। तीसरी चीज ये कि ये रफ़ा गुर्बत है, यानी गुर्बत का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। जालिम से निजात हमेशा हमेशा के लिए मिल जाती है। अगर कोई बंदा कर्जे से खलासी चाहता है, खासकर जो लोग कर्जे से खलासी चाहते हैं, उनको चाहिए कि इस अमल को मस्जिद के अंदर या घर के अंदर या जिस जगह भी आज दुनिया के जिस कोने में भी आप मौजूद हैं, उसी जगह बैठे बैठे इस अमल को कर लें। या जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, अपना कारोबार नहीं है, या अगर कारोबार तो है लेकिन कारोबार ठप हो चुका है, या जो लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, अगर आप अपनी हर दुआ अल्लाह की बारगाह से कबूल करवाना चाहते हैं, इनको चाहिए कि बस इस अमल को एक मर्तबा करके देख लें। अल्लाह के फजलो करम से उसी वक्त उसी दिन हर मसला हल हो जाता है। यानी कि आज के दिन लोग एक ही दिन का अमल है, कोई ज्यादा दिन नहीं। आपने इस अमल को करना सिर्फ एक ही दिन, फजर के वक्त कर लें, जोहर के वक्त कर लें, असर के वक्त कर लें, मगरिब के वक्त कर लें, इशा के वक्त कर लें। सारे दिन में वक्त की कोई भी कैद नहीं है आज का दिन, क्योंकि बड़ी ही बरकत वाला, बड़ी फजीलत वाला है, बड़ी रहमत वाला है। बस एक ही दिन के अमल से लोगों के हालात बदल जाते हैं। मेरे भाइयों, जब बंदा ये अमल करता है तो बंदा खुद हैरान होता है। अल्लाह की ऐसी गैबी मदद आती है, अल्लाह ऐसा फजल बख्शता है, अल्लाह की ऐसी रहमत बरसती है कि कोई चीज बंदा जो चीज बंदा मांगता है, अल्लाह ताला इसको अता फरमा देता है। इस कदर ये अमल मजबूत तरीन अमल है, जो बड़ा ही मुजरब और आजमूदा अमल है। सबसे पहले दोस्तों, अब करना क्या है कि दुरूद पाक सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अब जो तादाद जितनी मैं बताऊंगा उसी तादाद के मुताबिक आपने पढ़ना होगा, उसमें कमी बेशी नहीं करनी। बहुत सारे लोग यहाँ गलती कर जाते हैं, फिर वो बाद में कहते हैं हमारे अमाल में तासीर नहीं है, हमारे वजीफे असर नहीं करते। असर कैसे करेंगे जब आप बात को मुकम्मल समझेंगे नहीं, तवज्जो के साथ सुनेंगे नहीं, इस तरतीब के मुताबिक अमल को करेंगे नहीं, तो फिर फायदा कहाँ से होगा। इसी सूरत में आप कामयाब होंगे जब इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक मुकम्मल देख लेंगे और फिर इसी के मुताबिक इस अमल को आप कर लेंगे, तो फिर समझ लें कि कामयाब होने से आपको दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती, क्योंकि ये अमल एक ही मर्तबा करने से बंदा कामयाब हो जाता है। बस आज आपने अपने घर में एक रोटी का नवाला ले लें, यानी कि रोटी का एक टुकड़ा ले लें या एक साबुत रोटी ले लें, जैसे आपको आसानी लगे, या आप चंद खजूरें ले लें, एक रोटी ले लें या खजूरें ले लें, या घर के अंदर जो चीज भी आसानी के साथ मुयस्सर हो आप वो चीज ले लें, अपने पास रख लें। बस अपने पास इसको सामने रख लें, और सामने रखने के बाद जब आप ये अमल मुकम्मल करेंगे, वो रोटी जो आपने सामने रखी है, इस रोटी के आप छोटे छोटे पीस कर लें, टुकड़े कर लें। जब इस अमल को मुकम्मल कर लें तो इस रोटी के टुकड़े अपने घर की छत पे डाल दें, या परिंदों को डाल दें, या छोटे छोटे टुकड़े करके चूंटियों को डाल दें। बस ये इतना सा काम करना है। जो खजूरें हैं, अगर आपके घर में रोटी का इस वक्त नवाला नहीं, खजूरें ले लें, 2-4 खजूरें ले लें, ज्यादा खजूरें लेने की भी जरूरत नहीं। इन दोनों में जो चीज आपको आसानी के साथ मुयस्सर हो, आप 5 अदद, 7 अदद या 11 अदद खजूरें ले लें। और आखिर में जब अमल मुकम्मल करें तो रास्ते में जाते हुए बच्चों को 1-1 या 2-2 खजूर तकसीम कर दें। या वो रोटी के टुकड़ों का जो तरीका कार मैंने आपको बताया है, छोटे छोटे टुकड़े पीस करके आप इसको छत के ऊपर डाल दें। ये करना कब है? ये अमल को मुकम्मल करने के बाद आपने करना है। और फिर इस पूरे अमल के बाद चंद मिनटों के बाद आप अपने हालात का जायजा ले लेना कि किस कदर अल्लाह ताला आपके हर काम के अंदर आसानियां पैदा फरमाता है। तो दोस्तों, ये खास बुजुर्गों का तरीका कार है कि आपने वो जो रोटी के टुकड़े हैं, या वो जो आपको मैंने खजूरों का जिक्र किया है, इसको आपने सदके की नियत से अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। अब जरा समझिएगा, इन तमाम चीजों को अपने सामने रखने के बाद
ان دونوں میں سے جو چیز آسانی کے ساتھ میسر ہو اس کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر صرف 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے اچھا ہے، اور کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ اگر آپ کو وہ یاد نہیں تو پھر کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تعداد اپنے پاس لکھتے جائیں، اس کو یاد کرتے جائیں، تعداد میں کمی بیشی نہ کیجیے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک چابی ہوتی ہے نا، اس پہ تالا ہوتا ہے، اگر چابی کے دندے کم ہو جائیں تو تالا نہیں کھولتا، اور اگر وظائف کے اندر کمی بیشی کر دیں یا اس کی تعداد میں کمی بیشی کر دیں، وظائف سے بھی آپ کے مقدر کا تالا نہیں کھولے گا۔ جب آپ اس تعداد کے برابر پڑھیں گے تو انشاءاللہ مقدر کا تالا فوراً کھل جائے گا۔ تو اس لیے جو اپنے نصیب کو کھولنا چاہتا ہے، اپنی تقدیر کو کھولنا چاہتا ہے، اپنے مقدر کو روشن دیکھنا چاہتا ہے، وہ پھر اس کی تعداد میں کمی بیشی ہرگز نہ کرے۔ تو 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائم آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد جو یہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت بھی ہے، یعنی کہ پوری ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تھا ملکہ بلقیس کو، تو اس وقت آپ نے اپنے خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی تھی، اور یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے ہر نیک کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جس نیک کام کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، نامکمل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے اس عمل کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھنا ہے، اور بیٹھنے کے بعد پھر ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ جس جگہ پہ بیٹھتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے بیٹھتا ہے، یا جس سواری پہ بیٹھتا ہے سوار ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے جتنا قدم وہ سواری پر سفر جاتا ہے، جتنے قدم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جب تک اس کی سواری چلتی رہتی ہے، سفر کرتی رہتی ہے، اس کے ہر قدم پر اس بندے کو نیکی اور اجر عطا فرماتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے جب تک آپ اس زمین پہ بیٹھے رہیں گے، اس جگہ پہ بیٹھے رہیں گے، وہ جگہ بھی آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہے گی۔ اور میں آپ کو بتا دوں، بسم اللہ کے ذریعے بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی رکاوٹیں، ہلاکت سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اس سے بڑا تو کوئی اور دنیا میں کام نہیں ہے کہ بندے کی ہلاکت ہو جائے، تو بندہ بسم اللہ پڑھنے والا ہلاکت سے بچ جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل خواہش نفسانی کے تحت اپنے بھائی حابیل کو شہید کر دیا، تو یہ قصہ بڑا قرآن مجید کے اندر مشہور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر حکم نازل فرمایا، اے آدم، زمین تمہارے قبضے میں دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین، تو قابیل کو ہڑپ کر لے، اس کو ہلاک کر دے۔ زمین نے قابیل کو نگلنے کا ارادہ کیا۔ جو قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، انہوں نے زمین کو حکم دیا کہ تجھے بسم اللہ کا واسطہ مجھے ہلاک نہ کرنا۔ جب قابیل کی زمین نے یہ بات سنی، بسم اللہ کا واسطہ ملا، تو بسم اللہ کی برکت سے رب ذوالجلال نے زمین کو حکم دیا کہ قابیل کو چھوڑ دو۔ اس بسم اللہ کی برکت سے قابیل زمین کے عذاب سے بچ جاتا ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے تو ہر مشکل سے، ہر دکھ، ہر تکلیف سے بچ جاتا ہے۔ تو دوستو، اس لیے بسم اللہ کی کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے، اس پر بات کریں تو وقت بہت لگتا ہے۔ بس آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے صرف اتنے الفاظ پڑھنے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ فاتحہ شریف جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اس کی ایک آیت ہے، صرف ایک آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ کی حمد ہے، اللہ کی پاکی ہے، اللہ کی شان ہے، اور اللہ کی شان کا ذکر ہے۔ پھر رب العالمین کا ذکر کر کے وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہر ایک چیز ہے، اس کے خزانے بڑے بڑے ہیں، اور جو بندہ اس کی اس شان سے آج یاد کرے گا، اللہ اس کو اپنے خزانے غیب سے مال و دولت عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، اس لیے آپ نے بھی ابھی اسی ترتیب کے مطابق اس کو پڑھ لینا، جو تعداد میں نے بتائی ہے، اس تعداد کے مطابق
اب اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے، ذرا اس بات کو سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ کا ایک اسم پاک ہے، یعنی کہ اے عظمت والے، اے بزرگی والے، جتنا بھی بڑے سے بڑا مشکل کام کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مدد سے حل فرما دیتا ہے۔ اور یہ ایسے کلمات ہیں جو اللہ والے پڑھتے ہیں، اور اللہ والے کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے اور ان کو اپنا قرب بھی نصیب فرماتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز حقیقت میں اسی کی ہے۔ انسان کی ملکیت مجازی ہوتی ہے، چند روزہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسے ذرائع سے رزق عطا فرماتا ہے، ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے، اس کو جائیداد کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، رزق کا مسئلہ ہو، کھانے پینے کا مسئلہ ہو، دکان کا مسئلہ ہو، جس چیز کا بھی مسئلہ ہو، دنیاوی بزرگی بھی اس عمل سے حاصل ہوتی ہے، بلندی بھی ملتی ہے، روحانیت بھی ملتی ہے، دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، خوش بخت ہو جاتا ہے وہ شخص۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ عمل کرنے والا بندہ بڑا خوش نصیب ہوگا، بڑا قسمت والا ہوگا، بڑا بزرگی والا ہوگا۔ لوگ اس بندے کی تواضع اور تعظیم کرتے ہیں۔ جو بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے، صرف ایک مرتبہ کرنے کی دیر ہے، دین و دنیا میں مرضی حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مشاہدہ غیبی کرواتا ہے۔ اور کیونکہ اس کے بارے میں اللہ والوں کے مختلف اقوال بھی موجود ہیں، بیماروں سے وہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے، اور بے روزگاروں کو روزگار بھی مل جاتا ہے، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، اور بے گناہ قیدیوں کو اللہ رہائی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ عمل تو ایسا ہے کہ بچھڑے ہوئے کو بھی ملا دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر دعا کی قبولیت بھی ہو جاتی ہے۔ اگر جو بھی آپ کی جائز دعا ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا اس سے بڑا عمل شاید آپ کو نہ ملے۔ اس لیے دوستو، جو لوگ اپنی زندگی سے ہارے ہوئے ہیں، اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جو دنیا سے تنگ آئے ہوئے ہیں، جو مایوسی کا شکار ہیں، صرف اس عمل کو ایک مرتبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہر مایوسی سے، ہر پریشانی سے ان کو نکال دے گا۔ جو لوگ لوگوں کی نظروں میں گر چکے ہوں، اگر کوئی مریض اپنے پیر کی نظروں میں گر چکا ہو، اور وہ جو شخص معاشرے میں اپنی عزت کھو بیٹھا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بحال فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی کوئی خاتون ہے جو اپنے شوہر کی نظروں میں گر گئی ہو، یا کسی کا شوہر اپنی بیوی کی نظروں میں گر گیا ہو، اس عمل کو کرے، انشاءاللہ عزت بحال ہو جاتی ہے، عزت اور احترام اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس عمل کے بڑے فائدے ہیں۔ الغرض، آپ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، جو جائز مقصد ہو اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے آپ اس کو عمل کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتا ہے کہ کوئی کسر آپ کو زندگی میں باقی رہتی ہی نہیں۔ بار بار وظائف کرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی مرتبہ اس پورے عمل کو سمجھ کر اسی ترتیب کے مطابق کر لیا جائے، تو پھر دنیا کا کوئی بھی عمل آپ کو باقی کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لیے دوستو، اب آپ ان کلمات کو آپ نے دوسرے نمبر پر جو پڑھنا ہے، میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ذرا توجہ کیجیے گا اور توجہ کے ساتھ سمجھیے گا۔ وہ اس میں پاک ہیں، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ آپ نے ان کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر اس میں پاک جو پڑھنا ہے، یعنی کہ جو چیزیں میں جیسے ترتیب سے بتا رہا ہوں اسی ترتیب کے مطابق آپ نے پڑھنی ہے، اس میں کمی بیشی آپ نے ہرگز نہیں کرنی، کیونکہ دیکھیں جو آج کل دنیا کے اندر ہمیں ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر اس کے اندر موجود ہے، وہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اور وہ ساری چیزیں آپ کو اس عمل سے آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو پھر آپ کو بار بار اتنے زیادہ وظائف کرنے کی ضرورت اور حاجت ہی باقی نہیں رہتی، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت، رحمت کے دروازے کھولنا، مخلوق سے بے نیازی کا یہ بہترین عمل ہے۔ اس جیسا عمل آپ کو نہ ملا ہوگا، اور نہ انشاءاللہ دوبارہ اس جیسا عمل کوئی آپ کو بتائے گا۔ یہ اللہ والوں کا خاص سینے کا راز ہے جو آپ پر عیاں کر رہا ہوں، آپ پہ کھول رہا ہوں۔ تو یا رافیو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس سے وہ چاہتا ہے دن اور دنیا میں بلند درجہ عطا فرماتا ہے۔ یا رافیو اس کی بلندی کی صفت ہے۔ تو فرمایا کہ کیونکہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انعام و کرام سے نوازنے والی ذات ہے، دنیا میں بھی انعام عطا فرمانے والا، آخرت میں بھی۔ اب دنیا میں انعام کیا ہوگا؟ دنیا میں آپ کی شان و عظمت اور رزق کو بڑھا دے گا، یہ صرف اسی کی شان ہے۔ اپنے امتی فرما بردار مخلوق کی ذرا سی اطاعت پر بھی خوش ہو کر اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ عمل آج آپ نے رب کو خوش کرنے کی نیت سے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرنا ہے۔ تو جب آپ اس عمل کو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے کریں گے، جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر بندہ جو رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، میرا مالک، میرا خالق، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو، یہاں ایک بات کہتا چلوں، ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، جو بندہ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف اور صرف 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کے یا درود ابراہیمی پڑھ کے سال ثواب کر دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں
شامل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے مقدر بھی بدل دیتا ہے، تقدیر بھی سنوار دیتا ہے۔ تو دوستو اس لیے دعا میں بھی ضرور شامل ہوا کریں، کیونکہ دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو عمل کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا بھی کریں تو عمل کرنے کے بعد دعا ضرور کیا کریں، اپنی کامیابی کی، اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی، اور اپنی خاص کر گناہوں سے اپنے رب کی بارگاہ سے معافی مانگا کریں۔ اب یہ سارا عمل جب آپ نے مکمل کرنا ہے تو تیسرے نمبر پر آپ نے یا رافیو کا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یا رافیو یا رافیو یا رافیو۔ اب تعداد جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے مطابق پڑھ کے آخر میں آپ نے اپنے اوپر دم کرنا ہے، اور ٹکڑوں کے اوپر دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی تو کھجوروں کے اوپر دم کرنے کی ضرورت ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، کھجوریں پاس رکھی ہوں یا ٹکڑے رکھے ہوں، دونوں کی ترتیب اور طریقہ کار میں نے آپ کو شروع میں سمجھا دیا ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد جب عمل کو مکمل کر دینا ہے تو اس اسم پاک کو یعنی یا رافیو کو آپ نے 20 مرتبہ یعنی 20 مرتبہ 20 ٹائم پڑھ لینا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا ذکر کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی قربت عطا فرمائے گا اور اس کے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اس بندے کے لیے، اور عبادت کرنے والے کی اس کی محبت کی آگ میں جلنے والوں کی روحوں کو اتنی رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے کہ انسان کی سوچ وہاں تک جاتی ہی نہیں۔ تو جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے، عمل کرنے کے بعد اپنے سینے پہ دم کر لیتا ہے اور اس کو پکارتا ہے، دم کرنے کے بعد اپنے سینے میں اس ذکر کی پھونک مارنے کے بعد، یعنی کہ سینے پہ اپنا گریبان کھول کر، خواتین ہو مرد ہو، اپنے بٹن کھول کے وہ اپنے سینے پہ دم کریں، اور انشاءاللہ اللہ پاک ان کا سینہ بھی روشن اور منور فرما دیتا ہے، اور اس کی سوچ کو بھی، اس کے مقام کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ تو اسی ترتیب کے مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور پھر اس رب کو پکارنا ہے، اور جب آپ اس اسم پاک کو مطلب یا رافیو کو 20 مرتبہ یعنی 20 ٹائم پڑھ لیں تو اس اسم پاک کے بعد وہ دعا پڑھنی ہے جس دعا کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک شخص کو دیکھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت بھی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ جس نے ابھی یہ کلمات پڑھے ہیں جو بھی رب سے مانگے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب یہ کلمات، یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے یہ بندہ جو کچھ بھی مانگے گا میرا رب اس کو عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے تعجب کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اب جو کچھ بھی مانگے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں، یہ جو کچھ بھی مانگے گا، کیونکہ اس نے ایسے کلمات کے ساتھ اپنے رب کو یاد کیا ہے، ایسے الفاظ اس نے پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، یہ جو کچھ مانگے گا رب اس کو عطا فرما دے گا۔ تو اب یہ کلمات کیا ہیں؟ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ تو یہ کلمات ہیں۔ اب یہاں تک آپ کا عمل مکمل ہوا۔ اب آخر میں آپ نے پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اسی ترتیب کے مطابق آپ جو دم کا طریقہ بتا دیا دم کر لینا ہے، اور اب اس کے بعد میں نے جو روٹی کا طریقہ کار بتایا وہ کر لینا ہے۔ اب اس کے بعد اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ جب عمل مکمل کر لیں گے تو اسی جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے اپنا سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں صرف دعا کریں گے۔ اپنے مقصد کے لیے دعا کرتے ہی اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا اور آپ کو آپ کے مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور یہ دعا جس کا میں نے آخر میں ذکر کیا، اس کو بھی آپ نے یعنی یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین آپ نے 20 بار پڑھنی ہے۔ اور پھر اسی ترتیب کے مطابق جو میں نے روٹی کا اور باقی طریقہ کار بتایا ہے اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ایک ہی دن کے عمل سے ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں۔ جو کہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ پاک صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، صدقہ کرنے والوں کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، صدقہ کرنے والوں کی پریشانیوں کو اور بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اچھی بات کو لازمی شیئر کیا کرو، یہ بات شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام
کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔